अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो इग्नू एम ए उर्दू असाइनमेंट पर है, जिसका कोर्स कोड MUD 002 है। यह असाइनमेंट 2022 जुलाई सेशन और 2023 जनवरी सेशन वालों के लिए, जिसमें आज हम सवाल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की हयात, मुआसरीन और वली दगनी की गज़ल गोई की खसूसियात। कलमबंद कीजिए। हम जवाब में लिखेंगे मोहम्मद कुली कुतुब शाह की हयात ज़िंदगी। कुली कुतुब शाह गोलकंडा के 5वीं फरमा रवा, दरिया दिल, रंगीन तबा, फ़नून लतीफ़ा के आशिक और सैर व सुकन के शौकीन थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह 14 अप्रैल 1565 को बरोज़ जुमा गोलकंडा में पैदा हुए। 1580 में तख्त नशीन हुए और निहायत तज़्क व एहतशाम के साथ 33 साल तक हुकूमत की। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की उम्र उस वक्त 15 साल थी और महज 45 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, मगर उन्होंने कमो बेश 32 साल तक निहायत शान व शौकत और शरोफर के साथ हुकूमत की। कुली कुतुब शाह बज़ाते खुद एक बड़े शायर थे। उन्होंने तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा अशार कहे हैं, जो ज़्यादातर दक्कनी ज़बान में हैं। कुली कुतुब शाह को पहला साहिब दीवान शायर होने का शर्फ हासिल है, क्योंकि शेर कहने के लिए उनको कोशिश नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि शेर उनके मुंह से खुद झड़ते थे। उन्होंने उर्दू ज़ुबान के अलावा फ़ारसी और तेलुगु में भी शायरी की। उनका पसंदीदा मौजू इश्क है। कुली कुतुब शाह के दरबार से वाबस्ता शोरा में वजही, गवासी और इब्न निशाती वगैरह का शुमार अजीम शायरों में किया जाता है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के मुआसरीन में शुमाली हिंदुस्तान में मुग़ल फरमा रवा अकबर आज़म और जनूबी हिंद में इब्राहिम आदिल शाह सानी थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह और अकबर दोनों आज़ाद ख़याल थे। दोनों के ज़माने में आज़ाद ख़याली को तरजीह दी गई। शुमाल और जनूब की दूरियों के बावजूद ज़हनी रवैयों में मिलती जुलती थी, मगर सियासी रवैयों में बुनियादी फ़र्क मौजूद था। गोलकंडा एक खुद मुख्तार रियासत की हैसियत से दिफाई सतह पर काफ़ी मजबूत थी। दूसरी हमसाया रियासतों पर हमेशा इसके फ़ौजी असरात रहे। मज़हब के बारे में दोनों का आज़ादाना रवैया था। अकबर ने तमाम मज़ाहिब को एक होने का रवैया अपनाते हुए दीन इलाही खल्क़ किया, जो दरबार से बाहर ना निकल सका। कुली कुतुब शाह भी मज़हब को महज रस्म ख़याल करते थे। वो भी रवायती तक़रीबात की हद तक या फिर अपनी ऐश परस्ती पर खुदा और नबी का शुक्र अदा करने की हद तक। अलबत्ता उन्होंने शिया असरात को गोलकंडा में बहुत फ़रोग़ दिया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह सियासी फ़िक्रों से आज़ाद थे और उन्हें ऐश व इशरत यानी खुशी की ज़िंदगी गुजारने का भरपूर मौका मिल रहा था। एक लिहाज से ये ज़माना हिंदुस्तान की तारीख़ में ज़री दौर के नाम से याद किया जा सकता है। अगर आगरे के तख्त पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह जलवा अफरोज़ थे। शहर हैदराबाद का क़याम कुली कुतुब शाह के अहद का एक यादगार कारनामा है। कहा जाता है कि उस वक्त गोलकंडा के अतराफ़ में आबादी बेहंग तौर पर बढ़ती जा रही थी, और अब ये शहर आबादी के लिहाज से काफ़ी नहीं था। चुनांचे कुली कुतुब शाह ने गोलकंडा शहर के करीब एक वसी और मनसूबाबंद शहर की तामीर का बीड़ा उठाया। चार मीनार को शहर की मरकज़ियत अता की गई। सियासी, समाजी और समाजी ज़िंदगी के एतबार से मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दौर तारीख़ में यादगार दौर की हैसियत रखता है। उन्होंने दीन, मज़हब, इत्तेहाद और भाईचारे के जज्बात को फ़रोग़ देने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। आगे हम पढ़ते हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह के मुआसरीन। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के हम अशरों में वजही, गवासी, इब्न निशाती वगैरह का शुमार अहम शायरों में किया जाता है। मुल्ला वजही कुतुब शाही दौर का बड़ा अदीब है। तहक़ीक़ के बाद साबित हो गया है कि असदुल्लाह नाम और वजही तख़ल्लुस था। वो अपनी तसनीफ़ कुतुब मुश्तरी यानी कि मसनवी और सबरस यानी नस्र की वजह से बहुत मकबूल हुआ। वजह ने एक बड़ी उम्र पाई थी। कहा जाता है कि उसने 4 बादशाहों का ज़माना देखा था। इब्राहिम कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह और अब्दुल्ला कुतुब शाह का ज़माना देखा था। महक़क़ीन का अंदाज़ा है कि सबरस अब्दुल्ला कुतुब शाह के ज़माने में लिखी गई और उस वक्त उसकी उम्र 82 साल थी, मगर मुश्तरी लिखते वक्त उसकी उम्र 55 बरस थी।
کتب مشتری کا شمار اردو کی قدیم ترین مثنویوں میں ہوتا ہے۔ یہ مثنوی 1609 میں لکھی گئی اور اس میں محمد قطب شاہ اور مشتری کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام کتب مشتری رکھا گیا۔ ادبی تاریخ نگار کی رائے میں یہ وہی حسینہ ہے جو بھاگمتی کے نام سے مشہور تھی۔ خوبصورتی کے علاوہ رقص و موسیقی میں بھی اسے قدرت حاصل تھی۔ قطب شاہ اس پر فریفتہ ہو گیا اور چھپ چھپ کر اس سے ملاقاتیں کیا کرتا تھا۔ قلی قطب شاہ تخت پر بیٹھنے کے بعد بھاگمتی کو اپنی بیوی بنا کر اسے کتب مشتری کا خطاب دیا اور اس کے نام پر ایک شہر بھاگیہ نگر بسایا۔ پھر بعد میں اسے کتب مشتری سے حیدر محل کا خطاب دیا۔ مولوی عبدالحق نے کتب مشتری کو مرتب کرتے ہوئے اس کی مقدمے میں لکھا ہے کہ ایک قیاس اس مثنوی کے متعلق یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ کتب مشتری میں در پردہ سلطان محمد قلی قطب شاہ اور بھاگمتی کے مشہور عشق کی داستان بیان کی گئی ہے۔ اس مثنوی کا شمار اردو کی قدیم ترین مثنویوں میں ہوتا ہے۔ وجہ ایک قادر الکلام شاعر ہیں۔ خدا اور رسول کی شان میں باتیں کرنے کے بعد اپنی شخصیت کو بھی موضوع بناتا ہے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ وجہ شاعری میں معنی آفرینی، اسلوب، سادگی، سلاست اور اختصار کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ کلام کا معنی و مفہوم بلند رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ الفاظ کا انتخاب بہتر ہو، کیونکہ الفاظ کی چمک دمک اور اس کے بناؤ سنگار سے ہی اس میں تجربے کا رنگ ظاہر ہوتا ہے۔ استعارے، تلمیحات، تشبیہات اور منظر نگاری اور ربع مکالموں سے اسے ایسا سجایا اور سنوارا ہے کہ یہ تصنیف بلا شبہ کلاسیکی اردو ادب میں ایک بیش بہا اضافہ کا درجہ رکھتی ہے۔ غواثی کا پورا نام شیخ بہاؤالدین اور غواثی تخلص تھا۔ دکن کے دوسرے شعراء کی طرح اس کے حالات بھی پردہ خفا میں ہیں۔ اس سن ولادت، تعلیم و تربیت، عمر اور سن وفات وغیرہ کی کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے۔ غواثی ابراہیم قطب شاہ کے عہد میں پیدا ہوا۔ اپنی عمر کے اعتبار سے قطب شاہ اور ملا وجہ سے کم عمر تھا۔ محمد قلی قطب شاہ کے زمانے میں شاعری کا آغاز کیا۔ بعد کے بادشاہوں کا بھی زمانہ دیکھا۔ غواثی کی شاعری کا شاندار عہد سلطان عبداللہ قطب شاہ کا ہے۔ اس نے دربار کا ملک الشعراء مقرر کیا۔ غواثی کو اس کی زندگی میں ہی عوامی مقبولیت اور شہرت حاصل ہو گئی تھی۔ غواثی نے اپنا تخلص غواثی کے علاوہ غواص اور غواشیہ بھی استعمال کیا ہے۔ غواثی نے غزل، قصیدہ، مثنوی اور رباعی وغیرہ کئی اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن غزل گوئی اور مثنوی نگاری میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس سے 3 مثنویہ منسوب ہیں: مینا ستونتی، سیف الملوک، بدیع الجمال اور طوطی نامہ۔ مینا ستونتی کے قصے کا ماخوذ عصمت نامہ کو قرار دیا جاتا ہے۔ غواثی کی ابتدائی کوشش کے باوجود یہ مثنوی زبان و بیان اور کمال فن کے اعتبار سے دکنی شاعری میں ایک نمایاں مقام کی حقدار ہے۔ اس مثنوی میں محاورے، روزمرہ اور عورتوں سے متعلق زبان کا زیادہ ذخیرہ موجود ہے۔ سیف الملک و بدیع الجمال میں بادشاہ وقت کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ مثنوی عبداللہ قطب شاہ کے زمانے میں لکھی گئی ہے۔ اس کا قصہ مشہور داستان الف لیلا سے ماخوذ ہے۔ قصہ گوئی کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے واقعات کا مؤثر پیرائے میں ادا کیا ہے۔ قدرت و فطرت کے حسین مناظر کے علاوہ جنگل کے منظر نامے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ دیگر داستانوں کی طرح اس میں بھی مافوق الفطرت عناصر کی کارفرمائی نظر آتی ہے، جبکہ اس کی دوسری مثنویوں میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ تیسری مثنوی طوطی نامہ بھی طبعزات نہیں ہے، بلکہ مشہور سنسکرت تصنیف سکاسنپتی طوطے کی کہانی ہوئی 70 کہانیاں کے فارسی ترجمے پر مبنی ہے۔ اس کہانی کو سنسکرت سے فارسی میں مولوی ضیاء الدین نے ترجمہ کیا تھا، مگر صرف 52 کہانیاں ہی تھیں۔ غواثی نے مزید مختصر کرتے ہوئے صرف 45 کہانیوں کا انتخاب کیا ہے۔ غواثی سرزمین دکن کا پہلا شاعر ہے جس نے اصل فارسی قصے کو دکنی زبان عطا کی۔ مناظر قدرت، انسانی نفسیات کی تصویر کشی اور قصے کی جزیات کو اس قدر گہرائی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ محض فارسی قصے کا ترجمہ نہیں رہ جاتا، بلکہ طبعزات قصے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ابن نشاطی کا سب سے بڑا کارنامہ پھول بنے۔ اس مثنوی کے آثار
اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ فارسی مثنوی بساتین کا ترجمہ ہے۔ اس کا ذکر محمد ابراہیم نے دیباچ انوار سہیلی میں دکن کی مشہور کتاب کی حیثیت سے کیا ہے۔ محققین کے درمیان سن تصنیف کے حوالے سے اختلاف بھی پایا جاتا ہے، مگر مختلف تحقیقات کو سامنے رکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تصنیف 1649 سے 1656 کے درمیان کی ہے۔ فارسی زبان و ادب پر اسے مہارت حاصل تھی۔ فن بلاغت، علم بدیع اور معانی سے اسے خاص لگاؤ اور فن شاعری پر مکمل قدرت حاصل تھی۔ شاعری میں اپنی انشا پردازی پر زیادہ فخر کرتا ہے، لیکن اس کی انشا پردازی کا کوئی نمونہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ فن شاعری میں وہ اعلیٰ درجے کی شاعری کا قائل ہے۔ اس نے مثنوی پھول بن کو سادگی، سلاست اور روانی کا عمدہ نمونہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ولی دکنی کی غزل گوئی کی خصوصیات پر۔ ولی دکنی کی شاعری کی مقبولیت دور اول سے دور حاضر تک برقرار ہے۔ ولی نے عشق، مزاج و عشق حقیقی پر شاعری کی، جس میں لڑکے اور لڑکیوں کے بیچ کے درمیان ہونے والی باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ان دونوں کی محبت میں مبتلا رہنے کے متعلق بات کہی گئی ہے۔ ولی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ محبت کی بات کو پیش کیا ہے، اور ان کی شاعری ایسے ہی ہے کہ ان کی شاعری کی مقبولیت صرف اور صرف عوام میں رائج الفاظ کا انتخاب ہے۔ ان کی شاعری میں دہلی کے لال قلعہ اور جامع مسجد کے آس پاس کے بازاروں اور میلے ٹھیلوں میں بولی جانے والی زبان کے الفاظ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے، جس سے ان پڑھ جیسے افراد بآسانی سے سمجھ لیں۔ ولی اورنگ آباد کے رہنے والے تھے۔ یہ اپنے وقت کے سب سے زیادہ مشہور شاعر تھے۔ ایک زمانے میں خیال تھا کہ یہ اردو کے پہلے شاعر ہیں جن کا کلام دیوان کی صورت میں مل سکا ہے، لیکن یہ خیال اب غلط ثابت ہو گیا، اس لیے کہ محمد قلی قطب شاہ کا کلیات بھی مل گیا۔ ولی کا احسان صرف دکن تک محدود نہ تھا، بلکہ شمالی ہند کو بھی اس کی ذات سے فائدہ پہنچا۔ ولی کو سیر و سیاحت کا کافی شوق تھا۔ ہر صنف شاعری پر قادر تھے۔ کلیات ولی دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ولی قریب اردو کے ہر صنف شاعری پر قادر تھے۔ غزل، قصیدہ، رباعی، مستطاب، قطعہ، ترجیع، بند، مثنوی کے علاوہ کچھ چیزوں پر اور بھی ولی نے طبع آزمائی کی ہے۔ غزل کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تغزل کے علاوہ اخلاقی مضامین وغیرہ بھی موجود ہیں۔ ولی کی زبان عموماً صاف و شیریں ہے۔ پرانے الفاظ کے استعمال سے کہیں کہیں الجھن ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کا شکوہ بیکار ہے، بلکہ قابل قدرت تو یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اتنے پرانے زمانے میں تھے، انہوں نے فارسی کی خوبصورت ترکیبوں اور ہندی اور فارسی کے منتخب الفاظ کی آمیزش سے اپنے کلام کو اس طرح آراستہ کیا ہے کہ دل کشی اور صفائی ہر جگہ نمایاں ہے۔ یہاں تک کہ بعض اشعار پر دھوکہ ہوتا ہے کہ شاید آج کے کہے ہوئے ہیں۔ ولی کی غزلوں میں خارجی پہلو زیادہ ہے، لیکن پرجستگی اور کیف کی وجہ سے بیان میں مزہ باقی ہے۔ ان کی تشبیہات اور استعارات میں جدت ہے، اور غالباً اس جدت کے لیے انہیں دقت بھی نہ اٹھانی پڑی ہوگی، اس لیے کہ زمانہ زبان ابتدائی حالت میں تھی، جہاں سے چاہتے ہوں گے نئی چیز لے آتے رہے ہوں گے۔ ولی کے قصائد پر نظر ڈالنے سے حیرت ہوتی ہے کہ اس عہد میں جب زبان ابتدائی حالت میں تھی، کیونکہ انہوں نے اتنے زوردار قصیدے کہے ہوں گے، جتنی خوبیاں قصیدے میں ہونی چاہیے وہ سبھی موجود ہیں۔ شوکت الفاظ بھی ہے، زور بھی ہے، اور مشکل زمین کے ہوتے ہوئے روانی بھی ہے۔ ان کے قصائد میں محاکاتی عنصر بھی خوبی کے ساتھ قلم بند ہوئے ہیں۔ ولی نے دہلی میں آ کر یہاں کی زبان کا اتنا اثر لیا ہے کہ دکنی زبان اور محاورات کو کم کر کے دہلی کی زبان اور محاوروں کو اپنے کلام میں تیزی سے جگہ دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستانی الفاظ اور مقامی اثرات جو اردو زبان میں آ رہے تھے کم ہونے لگے، اور فارسی الفاظ و تخیل زیادہ زور کے ساتھ اردو میں داخل ہونے لگے۔ چونکہ دہلی کے اس وقت کے شعراء ولی کے کلام سے متاثر تھے، اس لیے انہوں نے بھی یہی رنگ اپنی شاعری کو دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طرز تخیل اور طرز بیان دونوں میں فارسی کا اثر کا چرچا عام ہو گیا تھا۔ یہاں بزم سخن پہلے ہی سے تھے۔ ولی کی آمد نے اس بزم میں تازگی پیدا کر دی۔